Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. I hope all of you will be fine. In this video lecture, I will explain the subject optimization technique, lecture 1 to lecture 8. First of all, I will explain some basic concepts and terminology related to optimization technique. After that, I will explain technique of the optimization one by one in detail. So if your basic concepts are clear, you can skip the basic portion of the video and directly take start from the technique of the optimizations. But but if your concepts are not clear, you must watch the basic concepts and don't skip the video, because if you are not know the basic concepts, then it will be difficult for you to understand the problem when I solve it, because there I will not explain the basic concepts. So I will solve problem directly, so make sure that your basic concepts are clear. Okay, so let's begin without further wasting the time. So let's begin from the introduction of optimization. First of all, uh, I will explain the word optimization. ठीक है? अच्छा, so optimizations का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड optimus से लिया गया है, यानी मतलब इससे डिराइव्ड हुआ है, जिसका मीनिंग है बेस्ट. ठीक है? अच्छा, इसके कुछ डिफिनीशंस है, इसको डिस्कस करते हैं. अच्छा, definition of optimization. Optimizations means how to make things best with low cost as much as possible. ठीक है? अच्छा, तो ये सिंपल डिफिनीशन है, इसको फर्दर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में. अच्छा, दूसरा डिफिनीशन है optimizations means selection of a best element, technique or process from a set of available alternative elements, टेक्निक और प्रोसेस. ठीक है? अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास एक टेक्निक है या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बेस्ट एलिमेंट, प्रोसेस और टेक्निक को सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम ए नंबर ऑफ टेक्निक, प्रोसेस और एलिमेंट्स. ठीक है? अच्छा, तीसरा डिफिनीशन है हमारे पास, ये तीसरा है. थर्ड डिफिनीशन है हमारे पास, ऑप्टिमाइजेशन मीन टू find the condition which give minimum or maximum value of a function. ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ऐसे कंडीशंस को फाइंड आउट करते हैं जो कि हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दे या मिनिमम वैल्यू दे. ठीक है? मैक्सिमम वैल्यू हमें कब चाहिए, जब हम कोई प्रॉफिट की बात करते हैं ना, तो इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. और जब हम कोई कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो इसमें हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए. मतलब अगर हम कोई प्रोडक्शंस करते हैं तो हमें मिनिमम कॉस्ट से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए. ठीक है? तो ये जो मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन है फंक्शंस की, ये हम किस तरह करते हैं, ये हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू करते हैं. कैसे करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन है व्हाई वी यूज्ड और व्हाई वी स्टडी ऑप्टिमाइजेशंस. ठीक है? So we used optimization to find the solution that maximize some parameter of study and minimize some parameter of study, like minimize the cost in the production of a goods or services, maximize the profit, minimize the production of a raw materials and the development of a goods, or maximize the production. ठीक है? So optimizations हम इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम कुछ पैरामीटर को मिनिमाइज करें, कुछ पैरामीटर को मैक्सिमाइज करें. लाइक हम कौन से पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, जनरेशंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और हम कौन से पैरामीटर को मिनिमाइज करना चाहते हैं कि हमारा कम मटेरियल्स यूज़ हो, कॉस्ट हमारे कम लगे. तो ये हम ऑप्टिमाइजेशंस में करते हैं. तो ऑप्टिमाइजेशन का यही गोल है कि हम लो कॉस्ट से मैक्सिमम जनरेशंस को क्या करें, हासिल करें. ठीक है? अच्छा, इसके बाद है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक. सो व्हाट इज़ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक? जिस टूल्स के थ्रू हम ऑप्टिमाइजेशंस को ऑब्टेन करते हैं ना, तो इसको हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स कहते हैं. ठीक है जी? अच्छा,
Now, depending upon the problems, there are various types of optimization technique. Like the very first one is a convex optimizations, linear optimizations, quadratic optimizations, linear integer programming, non-linear programming, and nature inspired algorithms, etc. तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। हम इस लेक्चर में फोकस करेंगे कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशंस पे, लीनियर ऑप्टिमाइजेशंस पे। ठीक है। अच्छा, अ, अब कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस टेक्निक। ठीक है। अच्छा, तो कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में हमारे पास हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, वेरिएबल्स, constrained and unconstrained problems, solutions, optimal solutions, optimal cost। ठीक है। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कंस्ट्रेंट एंड अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स क्या है, सॉल्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिस्कस करते हैं। अब बाकी स्लाइड हमारे पास प्रिपेयर नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो ज़्यादा थ्योरी इसमें मैं स्किप करूँगा, बस जस्ट बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है। सो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में कोई भी रियल वैल्यू फंक्शन जो हम स्टडी करते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, या वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बाद हमारे पास है वेरिएबल्स। सो हमारे पास जितने भी फंक्शंस में जितने भी अननोन्स होता है, तो वो वेरिएबल होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है ऑप्टिमाइज कंस्ट्रेंट एंड अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशंस में हमारे पास दो किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। एक हमारे पास होता है कंस्ट्रेंट, एक हमारे पास होता है कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम या कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशंस प्रॉब्लम। ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है अनकंस्ट्रेंट प्रॉब्लम और अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशंस प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशंस में हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है। और अनकंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशंस जो प्रॉब्लम होता है, इसमें हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कंस्ट्रेंट के ऊपर। ठीक है। हम एक प्रॉब्लम को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक फंक्शन है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 5। ठीक है। subject to x1, इसको x2 करते हैं। ठीक है। x1 + x2 is less than or equal to 0। x1 x1, इसको x1 करते हैं। x1 + x2 less than or equal to 0। अच्छा, x1 x2 should be greater than or equal to 0। ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये जो होता है, इसमें हमारे पास ये जो होता है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, ये कंस्ट्रेंट होता है। ये हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रेंट होता है।
ٹھیک ہے جی. سو آپٹیمائزیشن پرابلم میں دو مین پارٹس ہوتا ہے، ایک آبجیکٹیو فنکشن ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کنسٹرینٹ. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو کنسٹرینٹ پرابلم ہوتا ہے یا کنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن پرابلم ہوتا ہے، اس میں جو کنسٹرینٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ریسٹرکشن ہوتا ہے کہ مطلب اب ادھر دیکھو، اس پہ ریسٹرکشن ہے ایک x1 x2 must be a positive value. ٹھیک ہے. اچھا، جو انکنسٹرینٹ پرابلم ہوتا ہے یا انکنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن پرابلم ہوتا ہے، اس میں جو کنسٹرینٹ ہوتا ہے اس پہ ریسٹرکشن نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر ہم اسی پرابلم کو کنسیڈر کر لیں، ٹھیک ہے، میں اس کو ریموو کرتا ہوں. اچھا تو اب یہ انکنسٹرینٹ آپٹیمائزیشن پرابلم بن گیا کیونکہ اب اس میں x1 اینڈ x2 پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تھا کنسٹرینٹ پرابلمس اینڈ انکنسٹرینٹ پرابلم. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلوشن کہ آپٹیمائزیشن کمپوننٹس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس کچھ کمپوننٹس ہوتا ہے. پہلا آبجیکٹیو فنکشن تھا، دوسرا ویریبل تھا، تیسرا کنسٹرینٹ اینڈ انکنسٹرینٹ پرابلم تھا، اس کے بعد سلوشن تھا. سو سلوشن کوئی بھی ویلیوز جو کہ ہمارے آبجیکٹیو فنکشن اینڈ کنسٹرینٹ فنکشنز کو سیٹسفائی کر سکے تو وہی ہمارا سلوشن ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے آپٹیمل کاسٹ. ٹھیک ہے. سو جو ویلیو ہمارے فنکشنز کو مینیمائز اور میکسیمائز کرے وہی ہمارا آپٹیمل کاسٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. سو واٹ از آپٹیمل کاسٹ؟ آپٹیمل کاسٹ سو جو ویلیو ہمارے فنکشنز کو میکسیمائز اور مینیمائز کر لے وہی ہمارا آپٹیمل کاسٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، نیکسٹ ٹاپک ہے کلاسز آف آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے. کلاسز آف آپٹیمائزیشن. کلاسز آف آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے. سو there are various classes of optimization technique, but here we will discuss only 3 classes of optimization. ٹھیک ہے. So the first one is a convex optimization. Convex optimizations. ٹھیک ہے. The second one is linear programming. Linear programming or linear optimizations. Linear programming. ٹھیک ہے. تھرڈ ون ہمارے پاس ہے انٹیجر لینئر آپٹیمائزیشنز. ٹھیک ہے. اچھا، اب ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ کنویکس آپٹیمائزیشن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، دوسرا لینئر پروگرامنگ یہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو کنویکس آپٹیمائزیشنز so an optimizations are said to be convex if the visible set is convex and the objective function is a convex function. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس دو کنڈیشن ہے. آپٹیمائزیشن ہمارے پاس کنویکس آپٹیمائزیشن ہوگا اگر ہمارے پاس اگر فیزیبل سیٹ ہمارے پاس کنویکس سیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اور آبجیکٹیو فنکشن ہمارے پاس کیا ہے، یہ کنویکس ہے. تو یہ آپٹیمائزیشن ہمارے پاس کنویکس ہوگا. کوئی بھی فنکشن اور پرابلم اگر ان دو کنڈیشن کو سیٹسفائی کر رہا ہے تو وہ آپٹیمائزیشن پرابلم ہمارے ساتھ کنویکس آپٹیمائزیشن پرابلم ہوگا. ٹھیک ہے. اب کنویکس سیٹ ہے. اچھا،
Now, what is the convex set and what is an convex objective function? What is an convex objective function? ठीक है, तो ये हम आगे डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि कन्वेक्स सेट क्या होता है, कन्वेक्स फंक्शन क्या होता है. ठीक है, अच्छा अच्छा जो नेक्स्ट वन है लीनियर प्रोग्रामिंग. सो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास इनमें भी दो कंडीशन है. इसमें जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो कन्वेक्स होगा. ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो कन्वेक्स होगा और जितने भी कंस्ट्रेंट इसमें इन्वॉल्व होता है वो लीनियर होगा. ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर या कोई भी फंक्शन या प्रॉब्लम अगर इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे साथ लीनियर प्रोग्रामिंग होगा. ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर कन्वेक्स है और जितनी भी कंस्ट्रेंट इसमें इन्वॉल्व है तो ये हमारे साथ लीनियर होगा. ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास है थर्ड वन लीनियर integer linear programming और integer linear optimizations. तो इसकी जो कंडीशंस है वो सेम है दैट ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन इसमें हमारे पास जो कंस्ट्रेंट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगेगा वो इंटीजर होगा. ठीक है, अच्छा तो ये था क्लासेस ऑफ ऑप्टिमाइजेशंस. अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज अ कन्वेक्स सीट, व्हाट इज एन अ कन्वेक्स व्हाट इज अ कन्वेक्स फंक्शंस. ठीक है, अच्छा सो कन्वेक्स सीट हमारे साथ क्या होता है. अच्छा कोई भी सीट अगर हमारे पास कोई भी सीट हो और हम इसमें से कोई भी दो वैल्यू उठा ले और इसको ऐड करके इसका जो रिजल्ट आता है वही वो दोबारा इस सीट में इंक्लूड होता है, तो हम कहेंगे कि ये जो सीट हमारे पास है ये कन्वेक्स सीट है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीट ए है इज इक्वल टू 3 4 5 6. ठीक है, अच्छा अब मैं इस सीट से कोई भी दो वैल्यू उठा के कोई भी दो वैल्यू इससे उठा के और इसको ऐड करके उसका उसका जो रिजल्ट आता है वही इसमें इंक्लूड होता है, तो हम कहेंगे ये जो सीट है हमारे पास सेट, ये जो सेट है हमारे पास ये कन्वेक्स सेट होगा. ठीक है, अच्छा मैथमेटिकली हम इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास है वो है z इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू वाई, वेयर अल्फा पे जो कंडीशन है ये हमारे साथ 0 एंड 1 होगा. ठीक है, सो सिंपली आप इस तरह क्लेम कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन अगर या कोई भी सीट अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो सीट कन्वेक्स सीट होगा. ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास है कन्वेक्स फंक्शन के कन्वेक्स फंक्शन हमारे पास क्या होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, कन्वेक्स फंक्शन. ठीक है, सो कोई भी फंक्शन अगर हेसियन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन हमारे साथ कन्वेक्स फंक्शन होगा. ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर हेसियन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा कन्वेक्स फंक्शन होगा. ठीक है, अब हेसियन कंडीशन क्या है. हेसियन कंडीशन ये है कि डेल स्क्वायर f of x should be greater than or equal to 0 for the given value of x. ठीक है, अच्छा कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये हमारे साथ कन्वेक्स फंक्शन होगा. ठीक है, अब इसको प्रॉब्लम अब इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा. ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है. अच्छा तो प्रॉब्लम 1 हमारे पास है
پرابلم 1 ہمارے پاس ہے، کیوں کام نہیں کر رہا؟ پرابلم 1 ہمارے پاس ہے f of x is equal to x cube، ٹھیک ہے، where x is belong to real number، ٹھیک ہے. اچھا، find whether the given function is convex or not، ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے یہ بتانا ہے کہ یہ فنکشن ہمارے پاس کنویکس ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں گے، سلوشن لکھیں گے اور ہیسین کنڈیشن کو اپلائی کریں گے. ہیسین کنڈیشن کو کیسے اپلائی کریں گے؟ f of x is equal to x cube، اس پہ ڈیل آپریٹر اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے جی. دونوں سائڈ پہ ہم نے ڈیل آپریٹر اپلائی کر. ڈیل آپریٹر کا مطلب ہوتا ہے ڈرائیویٹو، ٹھیک ہے. سو ڈیل ایف آف ایکس از ایکول ٹو، تو اس کا جب ہم ایک دفعہ ڈرائیویٹو لیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 3x²، ٹھیک ہے. اچھا، جو ہیسین کنڈیشن تھا وہ تھا ڈیل اسکوئر ایف آف ایکس، تو ہم دوبارہ اس کا ڈرائیویٹو لیں گے تو ہمارے ساتھ آ جائے گا 6x، ٹھیک ہے. اچھا، تو ہمارے پاس آ گیا 6x. اچھا، اب یہ کنڈیشنز کو، ہیسین کنڈیشنز کو سیٹسفائی کر رہا ہے، ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم اس میں کوئی بھی ریئل ویلیو فٹ کر لیں تو اس سے گریٹر دین آر ایکول ٹو 0 آ رہا ہے، ٹھیک ہے. نہیں، اس سے 0 نہیں، مطلب یہ گریٹر دین آر 0 نہیں آ رہا ہے، کیونکہ x ہمارے پاس ادھر ریئل ویلیو کو بلانگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ریئل ویلیو میں ہمارے پاس نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے، اس x کی ویلیو نیگیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم ادھر نیگیٹیو ویلیو فٹ کر لے تو یہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن ہمارے پاس کنویکس فنکشن نہیں ہے. اچھا، اگر میں ادھر x پہ یہ کنڈیشن لگاؤں، ٹھیک ہے، دوسرا پرابلم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. پرابلم نمبر 2 ہے ہمارے پاس، یہی فنکشن ہے f of x is equal to x cube، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ x کے اوپر کنڈیشن ہے x is belong to positive real number، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کنویکس فنکشن ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں ڈیل آپریٹر دونوں سائڈ پہ اپلائی کروں گا ایک دفعہ، تو ڈیل آپریٹر ایکس کیوب، تو ڈیل ایف آف ایکس، اس کا جب ڈیریویٹو میں لوں گا تو یہ آئے گا 3x²، ٹھیک ہے. اچھا، دوبارہ ڈیل آپریٹر اپلائی کرتے ہیں دونوں سائڈ پہ، سو ڈیل ایف آف ایکس از ایکول ٹو یہ 6x ہوگا، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ 6x از گریٹر دین آر ایکول ٹو 0 فار آل ویلیو آف x ویئر x از بلانگ ٹو ریئل ویلیو. یعنی مطلب اگر میں یہاں پہ x کی جگہ کوئی بھی پازیٹیو ریئل ویلیو فٹ کر لوں تو یہ 0 سے گریٹر آر ایکول آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ اس کنڈیشنز کو سیٹسفائی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ناؤ دس فنکشن از اے کنویکس فنکشن، ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے. اچھا، ایگزامپل نمبر 3 لکھتے ہیں. اچھا، ایگزامپل نمبر 3. اچھا، ایگزامپل نمبر 3، پرابلم 3 ہمارے پاس ہے. فار ایگزامپل x ہمارے پاس بلانگ کر رہا ہے ریئل نمبر، ٹھیک ہے. اچھا، اینڈ ایف آف ایکس ہمارے پاس برابر ہے 1/2 x پاور t ax پلس b پاور t
بی ایکس پلس سی، یہ ہمارے پاس ایف آف ایکس، ٹھیک ہے. اور ویئر اے ہمارے پاس برابر ہے، ٹھیک ہے، 1 3 3 5، ٹھیک ہے. اور بی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، 1 2، سی ہمارے پاس ہے 1، ٹھیک ہے. یہ جو ایکویشن ہے، یہ جو ایکویشن ہے، یہ کوارڈریٹک ایکویشن ہے پر ملٹیپل ویریبل، ٹھیک ہے. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کوارڈریٹک ایکویشن پر سنگل ویریبل ہمارے پاس برابر ہوتا ہے اے ایکس اسکوئر پلس بی ایکس پلس سی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی کوارڈریٹک ایکویشن ہے پر ملٹیپل ویریبل، ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ تو فنکشن تھا. اب ہم نے کیا کرنا ہے، فائنڈ دی گیون function is convex function or not، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تھوڑا سا پچھلے والے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے بتانا ہے کہ یہ فنکشن ہمارے پاس ہے کنویکس ہے یا نہیں ہے. تو جب میٹرکس پام میں گیون ہوگا تو ہم کیا کریں گے، ہم میٹرکس اے کا ڈیٹرمننٹ لیں گے، ٹھیک ہے. میٹرکس اے کا کیا کریں گے، ڈیٹرمننٹ لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، 1 3 3 5 اس کا ڈیٹرمننٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ملٹیپلائی ہوگا مائنس یہ دونوں، 5 مائنس 5 مائنس 9، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ آ رہا ہے -4، ٹھیک ہے. اچھا، اب جب میٹرکس پام میں ہمیں گیون ہوگا تو اب اگر اس کا یہ ڈیٹرمننٹ گریٹر دین آر ایکول ٹو 0 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن ہمارے ساتھ کنویکس ہوگا، ادروائز یہ کنویکس نہیں ہوگا. اب یہ اس کنڈیشن کو سیٹسفائی نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن ہمارے پاس کنویکس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب میٹرکس فارم میں ہمارے پاس گیون ہوگا تو ہم میٹرکس اے کا ڈیٹرمننٹ لیں گے. اگر یہ ہمارے پاس پازیٹیو آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن ہمارے پاس کنویکس ہے. اگر پازیٹیو نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنویکس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فنکشنز میں ملٹیپل ویریبل انوالو ہو، ٹھیک ہے، اور میٹرکس کے فارم میں نہ ہو تو وہ ہم کیسے سالو کریں گے، تھرو ہیسین کنڈیشنز، ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ناؤ ہیسین کنڈیشن، ہیسین کیوں کام نہیں کر رہا، ہیسین condition for multiple variable، ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس ملٹیپل ویریبل ہو اور میٹرکس گیون نہ ہو، ٹھیک ہے، میٹرکس فارم میں نہ ہو تو ہم اس کو کیسے سالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو کنڈیشن ہے ڈیل ایف آف ایکس از ایکول ٹو، ہمارے پاس یہ میٹرکس ہوگا پارشل ایف آف ایکس اوور پارشل ایکس ون اسکوئر، ٹھیک ہے، پارشل ایف آف ایکس اوور پارشل ایکس ون پارشل ایکس ٹو، ٹھیک ہے، پلس اینڈ سو آن اپ ٹو پارشل ایف آف ایکس اوور پارشل ایکس ون ایکس این ایکس ون ایکس ٹو اپ ٹو پارشل ایکس این، ٹھیک ہے. اسی طرح پارشل of f of x over partial x1 partial x2 partial f of x over partial x2 square and so on، ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ بھی، ٹھیک ہے، اس طرح یہ، ٹھیک ہے. اچھا اچھا
क्या करना है अब? अच्छा, हमने इन तमाम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो तो इस फंक्शन से हम इन तमाम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और फिर इसमें पुट करके इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट हेसियन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब अगर हमारे पास फॉर द गिवन कंडीशन अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कन्वेक्स फंक्शन है। ठीक है, इस पर एक एग्जांपल देखते हैं, लेकिन लैपटॉप में चार्ज ख़त्म हुआ अभी, तो थोड़ा इसको चार्ज पे लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 3 था और 4 था। ठीक है, कुछ भी था। अच्छा, f of x is equal to 2x1 cube minus 3x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास अब फंक्शन है, इसमें मल्टीपल वेरिएबल है। ठीक है, और हमने फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास कन्वेक्स है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन था, हेसियन कंडीशन, तो ये दो वेरिएबल है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऐसा बनेगा। ठीक है, 2x2 का पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर x1 स्क्वायर। ठीक है, इंटू पार्शियल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल और x1 पार्शियल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल x2 पार्शियल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल x1। ठीक है, अच्छा, इधर रूट में आएगा पार्शियल ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल x1 पार्शियल ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पार्शियल एफ ऑफ x1। इधर आ जाएगा पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल एफ ऑफ x2, और इधर आएगा पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल एफ ऑफ इधर नहीं, इधर हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया। ठीक है, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको दोबारा लिखते हैं। चलो, अच्छा, तो हमारे साथ आएगा पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल x1 स्क्वायर। इधर आ जाएगा पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल x1 पार्शियल x2, यानी हमने इस फंक्शन को पहला x1 से डिफरेंशिएट करना है, फिर x2 से डिफरेंशिएट करना है। इसी तरह एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल x1 पार्शियल x2, और इधर आ जाएगा पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल x2 होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो अगर हमारे पास फंक्शंस में दो वेरिएबल हो तो 2x2 मैट्रिक्स बनेगा, अगर 3 है तो 3x3 बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने इस फंक्शन से पार्शियल एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल x1 स्क्वायर फाइंड आउट करना है। इसी तरह ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है इस फंक्शन से, और फिर इसमें पुट करना है, या हम डायरेक्टली भी इसमें पुट कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसको डायरेक्टली पुट कर ले, इधर था पार्शियल ओवर एफ ऑफ एक्स ओवर पार्शियल x1 स्क्वायर, तो हम ऐसा करते हैं पार्शियल ऑफ एफ ऑफ x1 इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एफ ऑफ x1। ठीक है, तो हम इधर फंक्शंस पुट करते हैं, यानी एक दफ़ा x1 से डिफरेंशिएट करना है और फिर दूसरे दफ़ा x1 से डिफरेंशिएट करना है, तो इससे आ जाएगा पार्शियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 3x1 x2। ठीक है, x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। ठीक है,
اچھا اس کے بعد پارشل آف پارشل x1 with respect to x2 ہم ڈفرینشیٹ کریں گے ٹھیک ہے. x2 2x کیوب ادھر یہ فنکشن ہم لکھیں گے ٹھیک ہے. جگہ تھوڑا کم ہے تو میں نے اسکپ کیا. اچھا اسی طرح یہ اور اسی طرح یہ اس کو پہلا x1 سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے پھر دوبارہ x1 سے ڈفرینشیٹ کرنا تو اس سے ایک ویلیو آئے گا. فار ایگزامپل جب ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پاس آ رہا ہے -4 اور یہ ہمارے پاس آ رہا ہے -3 اور یہ بھی ہمارے پاس -3 آئے گا ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس ہے 2 ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس جب ہم نے اس کو سمپلیفائی کیا تو یہ میٹرکس بن گیا ٹھیک ہے. تو اب اس کا ڈیٹرمننٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 8 اور ان دونوں کو جب ملٹیپلائی کریں گے مائنس n ایک اور مائنس فارمولے کا جو تو یہ -9 آئے گا تو اس سے آ جائے گا -1 ٹھیک ہے. اچھا اب -1 اس سے آ رہا ہے -1 ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشنز کو سیٹسفائی نہیں کر رہا یعنی یہ ہمارے ساتھ گریٹر دین اور اکول ٹو 0 ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنکشن ہمارے پاس کنویکس فنکشن نہیں ہے ٹھیک ہے. اگر یہ ہمارے ساتھ پلس آ رہا تھا ٹھیک ہے تو پھر یہ کنویکس فنکشن تھا ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہاؤ وی کین فائنڈ دی convexity of a function having more than one variable ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے اچھا نیکسٹ وی ہیو دی ڈویلٹی ٹھیک ہے. کہ ڈویلٹی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈویلٹی کو ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا لیکن ادھر ہمارے پاس ایمٹی اسپیس نہیں ہے. اچھا تو اس کو سٹاپ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا تو ڈویلٹی ہمارے پاس ہے ڈویلٹی DAULITY ڈویلٹی ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے ٹھیک ہے جی جس کے تھرو ہم LPP لینئر پروگرامنگ پرابلم کو کیا کرتے ہیں سولو کر کے اس کے اپٹیمل سولوشنز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا تو ہمارے پاس ڈویلٹی کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم کچھ ٹرمینالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے پاس دو قسم کے پرابلم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے پرائمل پرابلم ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈوئل پرابلم ٹھیک ہے. ڈوئل پرابلم ٹھیک ہے. پرائمل پرابلم کیا ہوتا ہے ہمارا جو اوریجنل پرابلم ہوتا ہے اس کو ہم پرائمل پرابلم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی. اچھا اب اس پرائمل پرابلم سے جو پرابلم ہم obtain کرتے ہیں اس کو ہم ڈوئل پرابلم کہتے ہیں یعنی مطلب جو ڈیرائیوڈ پرابلم ہمارے پاس ہوتا ہے نا اس کو ہم ڈوئل پرابلم کہتے ہیں ٹھیک ہے. اچھا اب اس پہ کوشچن ہمارے پاس ہوتا ہے اس طرح کہ ہمارے پاس ایک فنکشن گیون ہوگا ہم اس کا ڈوئل فنکشن فائنڈ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے. اچھا سو فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک فنکشن ہے میکسیمائزیشن کا ایک فنکشن ہے z is equal to 30x1 plus 20x2 ٹھیک ہے اور اس کے جو کنسٹرینٹ ہے سبجیکٹ ٹو کنسٹرینٹ اس کے جو کنسٹرینٹ ہے ہمارے پاس ہے -x1 -x2 greater than or equal to -8 ٹھیک ہے اور دوسرا کنسٹرینٹ ہے -6x1 -4x2 ٹھیک ہے less than or equal to -12 ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے 5x1 plus
8x2 equal to 20. ٹھیک ہے، اور اس پہ جو ریسٹرکشن ہے x1 x2 should be greater than or equal to 0. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ ہمارے ساتھ یہ آبجیکٹیو فنکشن ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو، اور یہ اس کے کنسٹرینٹ فنکشن ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم نے اس کا ڈوئل پرابلم فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، یا اس کا ہم ڈوئلٹی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈوئلٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارے پاس میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے، ہم اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھیں گے. یعنی مطلب کہ یہ میکسیمائزیشن کے اسٹینڈرڈ فارم میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میکسیمائزیشن کا اسٹینڈرڈ فارم کیا ہے؟ پرابلم ہمارے ساتھ میکسیمائزیشن میں ہوگا، تو اس میں جتنی بھی یہ انیکویلٹی کنسٹرین ہوتا ہے یہ سارے لیس دین اور ایکول ٹو ہونے چاہیے. یعنی مطلب اگر ہمارے پاس میکسیمائزیشن کا پرابلم ہے تو اس میں جتنی بھی یہ کنسٹرین ہوتا ہے اس میں یہ انیکویلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ فارم میں نہیں ہے. اگر یہ اسٹینڈرڈ فارم میں نہیں ہے تو ہم اس کو ڈوئلٹی پرابلم ڈوئل فارم میں کنورٹ نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو فنکشن ہمارے ساتھ گیون ہے یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے کہ نہیں ہے. اگر اسٹینڈرڈ فارم میں ہے تو ویل اینڈ گڈ، ہم اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈوئل فارم میں. اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں لکھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہے، اچھا تو اس میں سارے ایکویلٹی کیا ہونے چاہیے؟ لیس دین اور ایکول ہونے چاہیے. تو یہ تو اوکے ہے. ٹھیک ہے، اب ان دو میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گریٹر ہے اور ہمیں لیس دین اور ایکول ٹو ہونے چاہیے، اور یہ ایکول ہے تو یہ بھی لیس دین اور ایکول ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا میں اس کو گریٹر دین اور ایکول ٹو کرنا چاہتا ہوں ابھی کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایکول اگر ہو تو اس میں یہ تھوڑا سا کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نیکسٹ میں پھر ہم ایکول لیں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو اب میں اس کو سب سے پہلے اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پاس جو میکسیمائزیشنز کا جو آبجیکٹیو فنکشن ہے اس میں چینج نہیں ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، وہ ہم ایز اٹ از لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو میکسیمائزیشن فنکشن اپنی جگہ آئے گا. ٹھیک ہے، از ایکول ٹو 30x1 پلس 20x2. ٹھیک ہے، جو میکسیمائزیشن جو آبجیکٹیو فنکشن ہے اس میں چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جب ہم نے اس کو چینج کرنا ہے تو جب میں اس ایکویلٹی سائن کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو مائنس سے ملٹیپلائی کروں گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ ہے 1، اگر میں اس کو -1 سے ملٹیپلائی کروں، ٹھیک ہے، تو یہ سمبل ریورس ہوگا، مطلب یہ ایسا بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو میں اس کنسٹینٹ فنکشنز کو -1 سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ چینج ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا تو سبجیکٹ ٹو کنسٹرینٹ آ جائے گا. ٹھیک ہے، اس کنسٹینٹ فنکشن کو جب میں -1 سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ آ جائے گا +x1 + x2 +x1 + x2، اور یہ جو انیکویلٹی سمبل ہے یہ چینج ہوگا لیسر اور ایکول میں، اور -8 + 8 بن جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو آلریڈی اسٹینڈرڈ فارم میں ہے تو ہم نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو 6x1 - 4x2 lesser or equal to -12. ٹھیک ہے، اچھا اور اس کو بھی ہم -1 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ آ جائے گا -5x1 - 8x2 lesser or equal to 20. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی مطلب جتنی بھی
کنسٹینٹ فنکشنز ہے، اس میں ہمارے پاس یہ لیس دین اور اکول ٹو انیکویلٹی سمبل آ گیا. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو ڈوئل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ڈوئل فارم میں کیا کرتے ہیں، کنورٹ کر سکتے ہیں. Now let's see that how we can convert it to dual palm. ٹھیک ہے، اچھا، تو ڈوئل پام میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے میکسیمائزیشن کی جگہ منیمائزیشن لکھنا ہے. ٹھیک ہے، کلر کو ذرا چینج کرتے ہیں. میکسیمائزیشن کی جگہ ہم منیمائزیشن لکھیں گے. ٹھیک ہے، minimization of z is equal to. اچھا، آبجیکٹیو فنکشن میں یہ جو ٹرمز ہے کانسٹنٹ، یہ آبجیکٹیو فنکشن میں آئے گا. ٹھیک ہے، آبجیکٹیو فنکشن میں آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو واپس مٹاتے ہیں. اچھا، تو یہ آ جائے گا 8 minus 12 minus 20. 8 x1 minus 12 x2 minus 20 x3. تو یہ ہمارے ساتھ فنکشن آیا. ٹھیک ہے، اب سبجیکٹ ٹو کنسٹرینٹ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کنسٹرینٹ کو ہم نے کیسے لکھنا ہے، سبجیکٹ ٹو کنسٹرینٹ. ٹھیک ہے، اچھا، کنسٹرینٹ کو لکھنے کے لیے یہ جو ہے، اس کو ہم، یہ کالم وائز ہے، اس کو ہم رو وائز لکھیں گے. یہ کالم، اس کو ہم رو میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارے ساتھ آ جائے گا x1 minus 6 x2 minus 5 x3. ٹھیک ہے، اچھا، دوسرا لکھتے ہیں x2 نہیں x1 minus 4 x2. ٹھیک ہے، minus 8 x3. ٹھیک ہے، اچھا، اب منیمائزیشن میں سارے کنسٹنٹ اس طرح ہونے چاہیے گریٹر. ٹھیک ہے، تو ہم گریٹر لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور کانسٹنٹ کی جگہ کیا آئے گا، ادھر یہ جو آبجیکٹیو فنکشنز میں تھا یہ کوفیشنٹ، یہ ادھر آئے گا. ٹھیک ہے، 30 اور ادھر آ جائے گا 20. ٹھیک ہے، اور x1 x2 x3 should be greater than or equal to 0. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کا ڈوئل فارم. ٹھیک ہے، کیا کرنا ہوتا ہے جب ہم پرابلم کو ڈوئل فارم میں لکھتے ہیں. اگر فنکشن ہمارے پاس میکسیمائزیشن ہے تو ادھر ہم منیمائزیشن لکھیں گے. ٹھیک ہے، اچھا، یہ جو کانسٹنٹ ہوتا ہے اس کو ہم آبجیکٹیو فنکشن میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ کالم وائز ہم ادھر رو وائز لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ڈوئل فارم. اچھا، ایک دوسرا ایگزامپل اس پہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس فنکشنز منیمائزیشن کا ہو تو ہم اس کو ڈوئل فارم میں کیسے کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا، تو منیمائزیشن کا ایک پرابلم دیکھتے ہیں. منیمائزیشن کا پرابلم 2. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک فنکشنز ہے minimize z is equal to 10x plus 12y. ٹھیک ہے، subject to constraint x1 plus 2y. ٹھیک ہے، greater than or equal to 2. 3x plus 4y greater than or equal to 3. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس یہ جو فنکشن ہے ہم نے اس کو ڈوئل فارم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے کہ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس فنکشن منیمائزیشنز کا ہو تو اس میں سارے انیکویلٹی گریٹر اور یعنی یہ ہونی چاہیے گریٹر دین اور ایکول ٹو ہونی چاہیے. تو یہ آلریڈی یعنی دونوں کنسٹینٹ میں گریٹر دین اور ایکول ٹو ہے، یعنی مطلب یہ جو منیمائزیشنز کا پرابلم ہے یہ آلریڈی اسٹینڈرڈ فارم میں ہے. تو ہم اس کو ڈویلٹی میں ڈائریکٹلی کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈویلٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے منیمائزیشن کی جگہ ہمارے ساتھ آ جائے گا میکسیمائزیشن. ٹھیک ہے، میکسیمائزیشن آف زیڈ از ایکول. اچھا، 2 plus 3 یہ فنکشن کی جگہ آئے گا 2x1 plus 3
وائی ہے تو ادھر ہم وائی ہم x1 پھر نہیں لکھتے ہیں، پھر لکھتے ہیں xy 2x + 3y. ٹھیک ہے. اچھا سبجیکٹ ٹو کنسٹرینٹ آ جائے گا ہمارے ساتھ، کنسٹرینٹ آ جائے گا یہ ہم رو وائز لکھتے ہیں تو آ جائے گا x1 نہیں x + 3y. ٹھیک ہے. اور میکسیمائزیشن میں سارے لیس دین ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا آ جائے گا 2x + 4y ≤ ٹھیک ہے. اچھا اور ادھر کیا آئے گا 10 آئے گا. ٹھیک ہے. اور ادھر آ جائے گا 12. ٹھیک ہے. تو یہ تھا how we can convert a primal problem to ڈوئل پام. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ پام میں لکھنا سیکھا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کنورٹ کیا ڈوئل پام میں. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ آگے ہمارے پاس کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیکیٹی کنڈیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے ہمارے پاس ہے کیکیٹی کنڈیشن. اب کیکیٹی کنڈیشن کیا ہوتا ہے، کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت لمبا قصہ ہے. ٹھیک ہے. ہم ڈائریکٹلی پرابلم پہ جاتے ہیں کہ کیکیٹی کنڈیشن کے تھرو ہم پرابلم کو کیسے ہینڈل کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا سو کیکیٹی کنڈیشنز پہ جنرلی ہم آپٹیمل سولوشنز فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تو ہمارے پاس ایک پرابلم ہے پریویس پیپر کا، اسی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کیکیٹی کنڈیشن کو یوز کر کے ہم اس کو کیسے سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پرابلم لکھتے ہیں. پرابلم ہمارے پاس ہے minimize اچھا ادھر لکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا مٹاتے ہیں. اچھا کیکیٹی کنڈیشن. ٹھیک ہے. کیکیٹی کنڈیشن صحیح ہے. اچھا تو پرابلم ہمارے پاس ہے، پرابلم کیا ہے، پرابلم ہے minimize x1 cube minus x1 x2 plus x2 square. ٹھیک ہے. کنسٹرینٹ اس کے ہے سبجیکٹ ٹو کنسٹرینٹ x1 minus x2 greater than or equal to 0. ٹھیک ہے. اچھا x1 ہمارے پاس ہے is greater than or equal to 1. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس پرابلم ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے، find an optimal، کہتا ہے کہ find an optimal primal solution and dual solution using KQT condition. ٹھیک ہے. یہ کہتا ہے کہ پرائمل سولوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یا ڈوئل سولوشنز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اب ادھر ڈوئل فنکشن ہم سے نہیں مانگ رہا کہ آپ نے اس کو ڈوئل فارم میں کنورٹ کرنا ہے، ڈوئل سولوشن مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پرائمل سولوشن اینڈ ڈوئل سولوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یوزنگ KQT. تو اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا تو سولوشن کی طرف جاتے ہیں. سولوشن ادھر لکھتے ہیں سولوشن. سو
To proceed forward and using KKT condition, first of all we should know that either the given function is in the standard form or not. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ minimizations کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں پتہ ہے minimization میں سارے کنڈیشن گریٹر دین اور ایکول ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں جتنے بھی کنسٹرینٹ ہے سارے کنسٹرینٹ میں یہ کنڈیشن ہولڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے. اگر یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے تو ہم آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر اسٹینڈرڈ فارم میں یہ نہیں ہوتا سب سے پہلے ہم نے اس کو اسٹینڈرڈ فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا, تو جب یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہے تو ہم لکھتے ہیں کہ f of x, اس میں جو فنکشن ہے ہمارے پاس ہے x1 q minus x1 x2 x1 x2 plus x2 square. ٹھیک ہے, اور اس میں جو کنسٹرینٹ ہے دو کنسٹرینٹ ہے, ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے, اور اس کو ہم سپوز کرتے ہیں ایکویشن 1. کنسٹرینٹ 1 کو فار ایگزامپل میں کہتا ہوں g1 of x. ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے پاس برابر ہے x1 minus x2 is greater than or equal to 0. اس کو میں ایکویشن 2 سپوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا کنسٹرینٹ ہمارے پاس ہے g2 of x. اس کو میں g2 of x سپوز کرتا ہوں, اور یہ ہمارے پاس ہے x1 greater than or equal to 0, اور اس کو ایکویشن 3 سپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب KKT کنڈیشنز میں سب سے پہلا سٹیپ ہمارے پاس ہے سٹیپ نمبر 1. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 4 سٹیپ بنتا ہے. تو یہ تو سٹیپ نمبر 1 ہوا, لا کے بندے. اچھا, تو یہ سٹیپ نمبر 1 یہ تھا, یہ سٹیپ نمبر 1. اچھا, سٹیپ نمبر 1 میں ہم کیا کرتے ہیں, اپلائی. اچھا, تو سٹیپ نمبر 1 میں ہمارے پاس ہے اپلائی لاگرینجین کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو لاگرینجین میتھڈ کا جو جنرل فارمولا ہمارے پاس ہے L انٹو دو ویریبل ہے ہمارے پاس x1 x2, تو دو ویریبل لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو دو ویریبل ہے تو ہمارے پاس دو لیمڈا آئے گا. ٹھیک ہے, لیمڈا 1 اینڈ لیمڈا 2. اگر 3 ویریبل ہے تو 3 لیمڈا آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا f of x. ٹھیک ہے, پلس لیمڈا 1 انٹو g1 of x پلس لیمڈا 2 انٹو g2 of x. ٹھیک ہے, ہمارے پاس دو ہی کنسٹرینٹ ہے تو دو ہی لیمڈا آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہمارے ساتھ ایکویشن آ جائے گی, اس کو ہم ایکویشن نمبر A سپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے پروسیڈ کرتے ہیں اور کلر کو چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو f of x ہمارے پاس گیون ہے, لیمڈا از unknown, g1 of x ہمارے پاس گیون ہے, لیمڈا 2 از unknown, g2 of x ہمارے پاس گیون ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ہم اس میں پٹ کرتے ویلیو کو فٹ اپ کرتے, تو ہمارے ساتھ آ جائے گا لاگرینجین آف x1 x2 لیمڈا 1 لیمڈا 2. ٹھیک ہے. اچھا, تو f of x ہمارے پاس ہے x1 کیوب مائنس x1 x2 پلس x2 اسکوائر. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہے پلس, پھر لیمڈا 1 ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ادھر g1 of x ہمارے پاس برابر ہے g1 of x is equal to, یہ ہمارے پاس برابر تھا x1 minus x2 x1 minus x2
greater than or equal to 0. ٹھیک ہے. اب ادھر جب ہم نے G1 آپ ایکسپورٹ اپ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے, ہم ان دونوں کو اس سائڈ پہ شفٹ کریں گے. ٹھیک ہے, اور پھر ادھر پٹ کریں گے. ٹھیک ہے, تو جب میں اس کو اس سائڈ پہ شفٹ کروں تو یہ اس کا سائن چینج ہوگا, یعنی ہمارے ساتھ آ جائے گا 0 is greater than or equal to minus x1 minus plus x2. ٹھیک ہے, تو 0 is greater, تو میں اس کو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں کہ x2 minus x1. یہ ہم نے ہر کوشچن میں اس طرح کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم کیوں کرتے ہیں تاکہ پرابلم ہمارے ساتھ آسانی کے ساتھ سالو ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس طرح نہیں کرتے تو پھر آگے اس کو سالو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ سالو نہیں ہوتا, سالو ہوتا ہے لیکن سالو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اس مشکل سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہر ایک کوشچن میں اس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ادھر ہمارے ساتھ آ جائے گا x2 minus x1. ٹھیک ہے, پھر ہے ہمارے پاس لیمڈا 2. ٹھیک ہے, اور G1 of x, تو G1 of x ہمارے پاس برابر ہے 1 is greater than or equal to 0. تو جب میں اس کو اس سائڈ پہ شفٹ کروں تو یہ ہمارے ساتھ آ جائے گا x1 دے. اچھا, ایسے کہ یہ x1 is greater than 1. ٹھیک ہے, تو یہ آ جائے گا ہمارے ساتھ, یہ مائنس ہوگا تو 1 minus x. ٹھیک ہے, اچھا 1 minus x. اب میں اس کو ایکویشن B سپوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور کلر کو دوبارہ سے چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا سٹیپ نمبر 1 ہو گیا. اب سٹیپ نمبر 2 ہمارے پاس ہے. سٹیپ 2 میں ہم کیا کرتے ہیں, لاگرینج آپٹیملٹی کنڈیشن کو اپلائی کرتے ہیں. لاگرینج لاگرینج آپٹیملٹی کنڈیشن. لاگرینج آپٹیملٹی کنڈیشن کو اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لاگرینج آپٹیملٹی کنڈیشن کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ایکویشن ہے B, اس کو ہم نے x1 سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے پہلے, اور پھر x2 سے ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے کرنا ہے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پارشل L اور x1 یعنی جتنے بھی ویریبل ہوتا ہے اس سے ہم ڈفرینشیٹ کر کے 0 کے برابر سپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں with respect to x2 اور 0 کے برابر سپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کو ہم 1 اور اس کو 2 کرتے. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا کرتے ہیں, ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو partial L over partial x1 is implied that partial over partial x1 اور L ہمارے پاس برابر ہے x1 cube minus x1 x2 plus x2 square. ٹھیک ہے, اچھا پھر ہمارے پاس ہے پلس لیمڈا 1 x2 minus x1, پھر ہمارے پاس ہے لیمڈا 2 into 1 minus x. ٹھیک ہے, اچھا جب ہم اس کو ڈفرینشیٹ کر کے, ٹھیک ہے جی, تو ہمارے ساتھ آ جائے گا, اس کو جب ہم ڈفرینشیٹ کرتے آ جائے گا 3x1 square. ٹھیک ہے, اور ادھر ہمارے ساتھ آ جائے گا x1 x2 باہر چلے گا تو آ جائے گا x2. ٹھیک ہے, یہ 0 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ آ جائے گا اس سے لیمڈا 1 آ جائے گا جب میں اس کو ڈفرینشیٹ کر, اور اس سے آ جائے گا لیمڈا 2. یہ بھی مائنس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ مائنس, یہ کیا ہے, مائنس ہے, مائنس. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح جب میں with respect to لیمڈا x2 اس کو میں سپوز کرتا ہوں ایکویشن نمبر 4, اس کو سپوز کرتے ہیں ایکویشن نمبر 4. ٹھیک ہے, اچھا اس طرح جب میں with respect to x2 اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہوں. اب اچھا with respect to x2 جب ہم اس کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں تو یہ سارا اس طرح لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اچھا
After differentiating, we get minus x1 plus 2x2 plus lambda 1 equal to 0 اور اس کو ہم equation number 5 suppose کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھا step number 2. ٹھیک ہے. اچھا step number 3 کو دیکھتے ہیں. step number 3. اچھا اسٹیپ نمبر 3 میں جانے سے پہلے ادھر ایسا ہوتا ہے. اچھا جب ہم آپٹیملٹی کنڈیشن اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ویریبل پہ اسٹیرک آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ویسا ایک کنونشن ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے پاس اب آپٹیمل ویلیو یعنی یہ جو سلوشن دے گا یہ آپٹیمل ہوگا تو اس لیے اس پہ ہم اسٹیرک لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اسٹیرک. اچھا اب اسٹیپ نمبر 3 پہ جاتے ہیں. اسٹیپ نمبر 3 میں ہمارے پاس ہے کمپلیمنٹری سلیکنیس. کمپلیمنٹری سلیکنگ کنڈیشن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس جو لیمڈا 1 اسٹیرک یعنی لیمڈا آئی اسٹیرک انٹو جی آف ایکس اسٹیرک یہ 0 کے برابر ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس جتنی بھی لیمڈاز ہوتے ہیں اس کو ہم اسی کے کنسٹرینٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے 0 کے برابر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لائک ان the given example what we do, we multiplied lambda 1 with the x2 minus x1 as this is given in the above equations. ٹھیک ہے. ادھر یہ مینشن ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو 0 کے برابر سپوز کریں گے اور اس کو بھی 0 کے برابر سپوز کریں گے. یہ اصل میں کیا ہے کمپلیمنٹری سلیکنگ کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہم کمپلیمنٹری سلیکنگ کنڈیشن کیوں اپلائی کرتے ہیں تو یہ اپنا ایک قصہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا اس سے ابھی کے لیے کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اس کو اسٹیرک اس پر بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس پر بھی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو 0 کے برابر سپوز کرتے ہیں اور لیمڈا 2 اسٹیرک انٹو 1 مائنس x1 اسٹیرک یہ 0 کے برابر سپوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے پاس ہے اسٹیپ نمبر 4. اسٹیپ نمبر 4 دا موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ دا موسٹ لانگر ون. ٹھیک ہے. اچھا اسٹیپ نمبر 4 ہمارے پاس ہے. اچھا اب ہمارے پاس 2 ہی لیمڈا ہے. ٹھیک ہے جی. 2 لیمڈا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس 4 کنڈیشن بنے گا. ٹھیک ہے. اگر 4 لیمڈا ہے ٹھیک ہے جی تو 8. اگر 3 لیمڈا ہے تو 6 اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. اچھا اب ہمارے پاس 4 کیسز بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو کیس نمبر 1 کیس 1 ہمارے پاس ہوگا لیمڈا 1 is not is equal to 0 lambda 1 steric is not is equal to 0 lambda 2 steric is not is equal to 0. ٹھیک ہے. اچھا کیس نمبر 2 ہمارے ساتھ بنے گا lambda 1 steric is not is equal to 0 and lambda 2 steric is equal to 0. ٹھیک ہے. اچھا اب کیس نمبر 3 بنے گا lambda 1 steric is equal to 0 lambda 2 steric is not is equal to 0. ٹھیک ہے. کیس نمبر 4 بنے گا ہمارے ساتھ کیس 4 یہ کیس 3 ہو گیا. اچھا کام کرتے. اچھا lambda 1 steric is equal to 0 lambda 2 steric is also equal to 0. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں 1 بائی 1 اس کو سالو کرتے ہیں. مطلب کیس 1 اگر ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کیس 1 کو ہم سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کیس 1 کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے تو کیس 1 ہمارے پاس تھا لیمڈا 1
steric is not is equal to 0. lambda 2 steric is not is equal to 0. ٹھیک ہے جی. اچھا تو جب lambda 1 steric is not is equal to 0 تھا, lambda 2 steric is not is equal to 0 تھا, تو یہ ایکویشن ہمارے ساتھ ہم اس کو سپوز کرتے ایکویشن نمبر 6 اینڈ ایکویشن نمبر اس کو 6 سپوز کرتے اور اس کو 7 سپوز کرتے. تو ایکویشن نمبر 6 implies that ٹھیک ہے lambda 1 steric into x2 minus x1 steric ٹھیک ہے جی یہ 0 کے برابر ہو. ٹھیک ہے یہ 0 ہوگا, یہ کنڈیشن اوپر گیون ہے. ٹھیک ہے اب ادھر lambda 1 0 نہیں ہے. ٹھیک ہے تو x1 steric minus x2 steric is equal to 0. دونوں سائڈ کو ہم نے lambda 1 سے ڈیوائڈ کیا تو x1 steric is equal to x2 steric is equal to x1 steric. ٹھیک ہے یہ ایک کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے اچھا اب جب ہم نے 7 میں 7 ہمارے پاس ہے lambda 2 into 1 minus lambda steric lambda x1 steric is equal to 0. اچھا یہ 0 نہیں ہے تو ہم دونوں سائڈ کو lambda 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو 1 minus x1 steric آ جائے گا is equal to 0.